अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से हो गए। आज भी आपके लिए एक प्यारा सा बयान लेकर हाजिर हुए। बयान को फरमा रहे कारी अनीम मुल्तानी साहब। बयान का उन्वान है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को लोगों ने कितना सताया। बहुत ही खूबसूरत बयान है। बयान को पूरा सुनिएगा। आओ चलो चलते हैं बयान की ओर। कुरान करीम में खुदावंद आलम ने अंबिया साबिकीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाक़यात को दोहराया। उन पैगंबरों और रसूलों के वाक़यात और क़िसस कुरान मजीद में अल्लाह पाक ने हम तक पहुँचाए जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले दुनिया में तशरीफ़ लाए। अनोखे अनोखे और अजीब व गरीब वाक़यात है पैगंबरान खुदा वंदे करीम के। मिन जुमला उन पैगंबरों के सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। हालत ये है कि खुद भी नबी और अब्बा भी नबी और दादा भी नबी और परदादा भी नबी। कितना पाकीज़ा सिलसिला है, कितने मुकद्दस लोग हैं। यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम बेटे हैं हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के, और याकूब अलैहिस्सलाम बेटे हैं हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के, और इसहाक अलैहिस्सलाम फर्जंद हैं हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के। तो किस कदर बाबरकत खानदान है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर की लड़ी अंबिया किराम में से है। शैतान के मकरो फरेब ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दुख पहुंचाए। उलमाए मुफस्सिरीन ने लिखा है कि कई भाई हैं, सबसे छोटे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और कुदरती तौर पर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को तमाम बेटों से ज्यादा मोहब्बत है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से। तो इस पर बेटों ने रश्क खाया, हसद खाया कि सबसे ज्यादा इससे मोहब्बत क्यों है। लिहाजा कोई ऐसी सूरत बनाओ कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को ही गायब कर दो ताकि ये तमाम तर तवज्जो फिर हमारी तरफ माइल रहे। प्रोग्राम बनाया और उधर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख्वाब देखा कि मुझे 11 सितारे और एक चांद सजदा करते हैं। वश्शम्स वल क़मर रअयतुहुम ली साजिदीन, मुझे चांद और सितारे सजदा करते हैं। जब ये ख्वाब अपने वालिद को बतलाया तो याकूब अलैहिस्सलाम समझ गए कि मेरे बाद ये पैगंबर बनने वाला है। तो यूं फरमाया ला तक़सुस रुयाका अला इख्वतिक, ओ मेरे बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने ख्वाब को अपने भाइयों के सामने जिक्र ना करना। फयकीदू लका कैदा, वो मकर करेंगे, तजवीजें बनाएंगे। इन्न शैतान लिल इंसानि अदुव्वुम मुबीन, शैतान बड़ा खुल्लम खुल्ला दुश्मन है। वो इन्हें उभारेगा, वो इनको तंग करेगा कोई प्रोग्राम बनाने पर। चुनाचे बिरादरान यूसुफ को पता चल गया ख्वाब का। उन्होंने और तरह के प्रोग्राम में अपनी शिद्दत इख्तियार कर ली। कुरान कहता है लक़द कान फी यूसुफ व इख्वतिही आयातुल लिस्साइलीन इज़ क़ालू लयूसुफ व अख़ूहु अहब्बु इला अबीना मिन्ना व नहनु उसबा इन्ना अबाना लफी ज़लालिम मुबीन। कहने लगे हमारा वालिद यूसुफ अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया, इसलिए हमें ये बात अच्छी नहीं लगती। ऐसा कोई प्रोग्राम बनाओ, ऐसी कोई तजवीज बनाओ, ऐसी कोई तदबीर बनाओ जिससे यूसुफ अलैहिस्सलाम वाला कांटा बीच में से निकल जाए। कहने लगे उक़्तुलू यूसुफ, कत्ल कर दो। कत्ल करने के बाद कहते हैं वतकूनू मिन बादिही कौमन सालिहीन, हम नेकोकार लोगों में से बन जाएंगे। अल्लाहू अकबर। जब आदमी का दिमाग खराब होता है, जब मत का दिवालियापन हो जाता है, फिर बुरे काम को करने के बाद अपने आप को अच्छों में शुमार करने लोग लग जाते हैं।
پیغمبر کا قتل ہے، نبی کا قتل ہے، نبی کے بیٹے کا قتل ہے، لیکن وہ کہتے ہیں وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، ہم نیکوکار لوگوں میں سے بن جائیں گے۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ، ایک کہنے والا ان میں سے کہنے لگا اور بھائی کا قتل اچھا نہیں، اپنے بھائی کو نہیں مارا کرتے، ماجائے بھائی کو مارنا اچھا نہیں، باپ تمہارا ایک ہے، اس طریقے پہ والدہ اگر دو ہیں تو بات کوئی نہیں، اس لیے مارنا اچھا نہیں۔ وَأَلْقُوا فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ يَلْتَقِطُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ، اگر تم ان کو نظروں سے غائب ہی کرنا چاہتے ہو اپنے سے الگ کر دو کہ ادھر ادھر نکال دو، لیکن اپنے بھائی کو اپنے ہاتھوں سے مارنا یہ بالکل غیر مناسب حرکت ہے۔ اے کاش آج کے لوگوں کو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی بات سمجھ میں آ جائے، ارے وہ ظالم بنے کھڑے تھے، دشمن بنے ہوئے تھے، پھر بھی اتنی بات تو مان گئے کہ اپنے بھائی کو قتل کرنا اپنے ہاتھوں سے جائز نہیں، اپنے بھائی کے خون میں اپنے ہاتھوں کو رنگنا بالکل غیر مناسب ہے، قاعدے کے خلاف ہے، مروت کے خلاف ہے، انسانیت کے خلاف ہے۔ لیکن آج کل کے ظالم لوگ جب ظلم کرنے پہ آمادہ ہو جائیں وہ نہیں دیکھتے میرے وطن کا باشندہ ہے، مسلمان ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، نبی کا غلام ہے، کہتے ہیں میرا معاملہ تب صاف ہوگا جب میں اس کا کانڈا یہاں سے نکال دوں گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیت اللہ کی طرف خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، او بیت اللہ تو اللہ کا گھر ہے، خدا کا گھر ہے، خلیل اللہ نے بنایا اور تو میرے رب کا گھر ہے، تیری بڑی بڑی تعریفیں ہیں، لیکن تجھے اگر کوئی 100 مرتبہ توڑ دے اور 100 مرتبہ گرا دے، 100 مرتبہ بنائے، مجھے اتنا غم نہیں ہوتا، مجھے اتنا دکھ نہیں پہنچتا جتنا کہ انسان کے ناحق خون بہانے سے میں محمد الرسول اللہ کو تکلیف ہوتی ہے۔ یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں آ بیٹھے اور آ کے کہنے لگے شکار کا ارادہ ہے۔ یعقوب علیہ السلام فرمانے لگے جاؤ چلے جاؤ، میری طرف سے تمہیں اجازت ہے۔ کہنے لگے ہم تو ساتھ ہی یوسف علیہ السلام کو بھی لے کے جائیں گے۔ یعقوب علیہ السلام فرمانے لگے نہیں نہیں، میرا پیارا بچہ ہے، میں تمہاری ساتھ نہیں جانے دوں گا۔ بیٹھ گئے، نہیں جی یہ چھوٹا بھائی ہے ہمارا، اس کے بغیر جی نہیں لگے گا، ہم اس کو ساتھ لے کے جائیں گے، اس کی برابر حفاظت کریں گے۔ یعقوب علیہ السلام نے بمشکل اجازت عطا فرما دی اور ساتھ لے کے چلے۔ راستے ہی میں یوسف علیہ السلام کو تماچے مارنے شروع کر دیے، کانٹے چبونے شروع کر دیے، دکھ دینے شروع کر دیے۔ سگے بھائی نے کہا بھی صحیح نہ مارو، تمہارا ماجایا بھائی ہے، نہ مارو، کی شکل پہ تماچے مارے۔ علماء کرام لکھتے ہیں مصر کی عورتوں نے دیکھ لیا، قرآن گواہ ہے، تو بے ہوش ہو گئیں، اتنی خوبصورت شکل و صورت پہ بھائیوں نے تھپڑ مارے، اس لیے کہ جو مقام اس کو ملا ہوا ہے وہ ہمیں مل جائے۔ ان کا یہ ایمان نہ تھا کہ مقام اللہ کے یہاں سے ملتے، کسی کو مارنے سے مقام نہیں ملا کرتے، مقام خداوند عالم کے یہاں سے ملتا ہے، عزت کا بھی ذلت کا بھی، اس کے سوا دنیا میں کوئی کسی کو عزت ذلت دینے والا ہے ہی نہیں۔ اور جو زبردستی عزت والے بنتے ہیں وہ چند دنوں کے لیے بنا کرتے ہیں، اس کے بعد ان کا دنیا میں پوچھنے والا کوئی نہیں رہتا۔ یہ نہ سوچا کہ ہمارا سگا بھائی ہے، ہم اس کو مار کر آخر لیں گے کیا، اور ہمارے پلے آخر پڑے گا کیا، کیا حاصل کریں گے ہم اسے مار کے۔ چنانچہ مارا بھی اور کرتا بھی اتار لیا اپنے سگے بھائی کا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کو کرتا اتارنے لگے، اللہ پاک کی قدرت جوش میں آئی، او ظالمو میرے نبی کو ننگا نہ کرو، تم میرے پیغمبر کا کرتا اتار کر آج ننگا کر رہے ہو۔ واہ بے واہ، زور سے، میرے پیغمبر کا کرتا اتار کر ننگا کر رہے ہو، تم یوں سمجھتے ہو اس کا وارث کوئی نہیں، تم نے آپس میں پروگرام بنائے ہوئے ہیں۔ کنویں میں دھکا دینے لگے، آواز آئی جبریل جا کنویں میں جا کے تخت بچھا دے، میری نبوت آ رہی ہے۔
سیدنا یوسف علیہ السلام کے پہنچنے سے پہلے ہی کنویں میں تخت بچھا دیا گیا. انہوں نے دھکا دیا اور یہ دوڑ گئے. یوسف علیہ السلام کنویں میں تشریف فرمائے. الہ العالمین اب میرا کون ہے, کون مجھے باہر نکالے گا؟ آواز آئی میرے یوسف نبی میں نے بنایا, باپ کو نبی میں نے بنایا اور پیدا آپ کو میں نے کیا, اس لیے آپ کو اس میں کیا گھبراہٹ ہے؟ تمام چیزوں کا انتظام کرنا میں خدا کی ذمہ داری ہے, میں سارا انتظام کر لوں گا, میں اس تمام چیزوں کو سنبھالوں گا. سیدنا یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پڑے ہوئے کچھ وقت گزرا. قافلے والوں کا رخ اللہ پاک نے ادھر کو موڑ دیا اور قافلے والے آئے, پانی کی ضرورت پڑی, کنواں تلاش کرتے پھرتے ہیں. آ کر کے قافلے والوں نے کنویں میں جھانک کے دیکھا تو کنویں میں سے سورج نکل رہا ہے, چاندنا ہو رہا, کنویں میں روشنی ہو رہی ہے. کہنے لگی قال یا بشرا ھذا غلام, او قافلے والوں آؤ, آ کے ذرا دیکھو تو صحیح کتنا عجیب و غریب لڑکا کنویں میں موجود ہے. ایسی شکل والا آج تک کسی نے دیکھا نہیں. ڈول پھانسا, یوسف علیہ السلام کو باہر نکال لائے. شکر ادا کیا کہ ہمیں ایک عجیب و غریب شے مل گئی, لیکن بے قدرے. پہلے کہتے تھے ایسا لڑکا ہماری آنکھوں نے آج تک دیکھا نہیں, یہ تو کوئی عجیب و غریب شے ہے, شاید انسان بھی نہ ہو. لیکن قرآن مجید کہتا ہے کہ ظالموں نے اتنی جلدی بے قدری شروع کی. وَشَرَوْا بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ, مصر کے بازار میں لا کر کھڑا کر دیا بیچنے کے لیے. تو قافلے والوں نے یوسف علیہ السلام کو بازار میں لا کر کے بولنی شروع کر دی, خرید لو جس نے خریدنا ہے. چاروں طرف سے گاہک آ رہے ہیں, جو دیکھتا ہے وہی چاہتا ہے کہ میں خرید لوں. ایک بڑھیا بیاہ کھڑی ہوئی اور سوت کی آنٹی ہاتھ میں لیے کھڑی ہے. کسی نے پوچھا بڑھیا تو کیسے آئی؟ کہنے لگی میں یوسف علیہ السلام کو خریدنے آئی ہوں. ارے تجھے کون دے گا, تیرے پلے تو پائی پیسہ نہیں. سوت کی آنٹی لے کر یوسف علیہ السلام کو خریدنے آئی ہے. کہنے لگی جانتی میں بھی ہوں کہ مجھے ملے گا نہیں, لیکن میری تمنا ہے, میری آرزو ہے, میری حسرت ہے, قیامت میں جب یہ آواز لگے گی یوسف علیہ السلام کے خریداروں سامنے آؤ, کم سے کم سوٹ کی آنٹی لے کر میں بھی کھڑی تو ہو جاؤں گی. ملا تھا یا نہ ملا تھا, لینے تو آئی تھی, جو تھا وہ پیش کرنے تو آ گئی تھی. یوسف علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ جب میری قیمت اس طرح پہ لگ رہی تھی تو مجھے اپنا ایک وقت یاد آیا. جب گھر میں تھے, اپنے ابا کے پاس تھے, تو ایک روز آئینہ دیکھا, شیشہ دیکھا, اور دل میں یہ بات آئی کہ اے یوسف تیری بھی اس دنیا میں کوئی قیمت ادا کر سکتا ہے, اس دنیا میں تیری بھی کوئی قیمت ادا کر سکتا ہے. اتنا جمال بلا کر, اتنا حسین اور اتنا خوبصورت. فرماتے اس دن یاد آیا کہ آج اللہ پاک نے میری اس اکڑ کو توڑا ہے کہ جو کہتا تھا کہ دنیا میں کوئی قیمت اس کی دینے والا نہیں, آج ٹکوں میں سودے ہو رہے ہیں. پیغمبر کا سودا ہو رہا ہے, پیغمبر کے بیٹے کا سودا ہو رہا ہے. خریداروں میں عزیز مصر کی بیوی بھی آ پہنچی جس کی اولاد نہ تھی, اور آ کر کے کہنے لگی میں خریدتی ہوں. اکریمی مسوا سا پانا او نتخذہ ولدا, میں اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بناؤں گی, میں اپنی اولاد بنا لوں گی, میں اپنا بچہ بنا لوں گی, میں تو اولاد کی طرح سے پالوں گی, مجھے دے دو. چنانچہ خرید کر لے گئی. یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے بڑی خوشی ہوئی, چلو شاہی خاندان میں آ گیا ہوں, بڑے مزے رہیں گے. شاہی خاندان والوں نے مجھے خرید لیا ہے, بڑا لطف رہے گا اور بڑے مزے رہیں گے, کسی قسم کی کوئی تکلیف تو نہ ہوگی. قرآن عزیز کہتا ہے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. جب یوسف علیہ السلام پہ شباب آیا اور بھی 4 چاند لگ گئے, جوانی آئی اور بھی حسن و جمال نے اپنی ضیا پاشی شروع کر دی. چاروں طرف ضیا ہی ضیا ہے, روشنی ہی روشنی ہے.
अजीज मिस्र की बीवी के दिल में बदमाशी आई। अल्लाह गनी, ये ना सोचा कि मैं माँ बनी हुई थी, बेटा बनाकर खरीद के लाई थी, इस किस्म का इरादा जाहिर करूंगी तो क्या हाल बनेगा, मेरे लिए हरगिज मुनासिब नहीं। यूसुफ अलैहिस्सलाम को कहने लगी, दरवाजे बंद करती जाती है, ताले कुफल जंदरे लगाती जाती। यूसुफ अलैहिस्सलाम बिल्कुल बेफिक्र है, इत्मीनान है, समझ रहे हैं खुदा जाने किस वजह से आज जंदरे लग रहे हैं, क्यों आज ताले लगाए जा रहे हैं। सातों दरवाजे बंद करके बैठ गई। और लिखा है कि सर से दुपट्टा उतार कर वहां पर एक बुत रखा हुआ था पत्थरों का, उस पे डाल रही है। पत्थर का बना हुआ बुत था, उसके ऊपर दुपट्टा डाल रही है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पूछा ये क्या कर रही है? कहने लगी कुछ ऐसी बात होने वाली है, मेरा ये खुदा है, मैं इसकी पूजा किया करती हूँ, परस्तिश करती हूँ, मुझे इससे शर्म आती है। सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमा उठे। शेख सादी कहते हैं तू अज संग खारो शुदी शर्मशार और मरा शर्म न आयद ज़ परवरदिगार। ओ कमली, तेरा खुदा तेरे हाथों का बनाया हुआ पत्थर का है, तू तो एक बोछन दुपट्टा डाल के पर्दे में हो गई, मैं उस खुदा से कैसे पर्दा करूं? जी कोठड़ी में कोई नहीं। वग़ल्लक़तिल अबवाब वक़ालत हैत लक, इधर आ, मैं तुझे क्या कह रही हूं, क्यों तुझे अंदर लाई हूं, मेरी बात को कब समझेगा? इधर आ जल्दी, मेरा कहना मान, मेरी साथ हरकत कर। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम समझे कि ओहो, ये जो मां बनी बैठी थी ये तो अब शैतानियत पे उतर आई। अब हैरान इलाहुल आलमीन, कोठड़ी एक नहीं दो नहीं, ये तो 7 कोठड़ियों के अंदर लिए बैठी है। मुल्क इसका, इख्तिदार इसका, हुकूमत इसकी, बरादरी इसकी, कुनबा इसका, कबीला इसका, पुलिस इसकी, हुकूमत इनकी, मुझ गरीब का कोई नहीं। कहने लगी खड़ा हो जा, जल्दी कर, इधर आ। यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुबान से वही निकला जो निकलना चाहिए था, क्योंकि पैगंबर है। फरमाने लगे क़ाल माअज़ल्लाह, ओ मेरे परवरदिगार, कुनबा मेरा नहीं, कबीला मेरा नहीं, वतन नहीं, खानदान नहीं, परदेसी हूं, अपने कुएं में सगे भाई कुएं में फेंक गए, मेरा दुनिया में कौन, मेरा कौन है यहाँ? तेरे सिवा मेरा कोई नहीं, तेरी पनाह चाहता हूं मौला, नबूवत की हिफाजत फरमा। कौन हो सकता है इस दुनिया में मेरा, इस मुल्क में मेरा? आवाज आई, मेरे यूसुफ जब मुझे बुला रहे हो तो अब दौड़ लगाओ। इलाही ये कोई मैदान है, मैं दौड़ कैसे लगाऊं? दरवाजे बंद हैं, ताले लगे हुए हैं, जंदरे कुफल बंद हैं, मैं निकलूं कैसे? फरमाया मेरे यूसुफ, जब तुम दौड़ लगाओगे, दौड़ तुम लगाओगे, दरवाजे के करीब पहुंचकर दरवाजे की तरफ उंगली का इशारा नबूवत का होगा, दरवाजे खुदा खोल देगा। आप थोड़ी सी दौड़ तो लगाएं, सारे दरवाजे मैं खोल दूंगा। चुनाचे यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब दौड़ लगाई, दरवाजे खुलते जाते हैं और दौड़ लगती जाती है। आखिरी दरवाजे पे आकर तो अजीज मिस्र की बीवी ने पीछे से कुर्ता पकड़ के झटका मारा। उन्होंने कहा ये तो बाहर जाके शोर करेगा, ये तो मुझे बदनाम करेगा, घसीट रही है। यूसुफ अलैहिस्सलाम बाहर को खींच रही है, अंदर को खींच रही है। और जब काबू ना चला तो यूसुफ अलैहिस्सलाम बाहर आ गए। बाहर खड़ा था अजीज मिस्र बादशाह, सामने आई, बाल बखेर लिए, रोने वाली शक्ल बना ली और कहने लगी क़ालत मा जज़ाउ मन अराद बिअहलिका सूअन इल्ला अन युस्जन औ अज़ाबुन अलीम। ओ अजीज मिस्र, ओ बादशाह, अच्छा बेटा मुझे खरीद के दिया जो मेरी इज्जत पे डाका डाल रहा था, फौरन पलट गई, फौरन बदल गई।
انہی سے سیکھا ہے، یہ جو غریب عوام کے ہمدرد ہے نا، انہی سے سیکھا انہوں نے ہر وقت چکری کاٹنا. ایسا پلٹا کھایا، کہتی ہے میری عزت لوٹ رہا تھا. عزیز مصر بڑا حیران ہے، مدت ہوگی گھر میں رہتے کبھی کوئی حرکت نہ دیکھی ایسا خوبصورت اور حسن سیرت والا، اچھی عادت والا بچہ آج تک زندگی سے کبھی گزرا ہی نہیں، دیکھا ہی نہیں. یوسف علیہ السلام کی شکل کو دیکھتا ہے، دل کہتا ہے جھوٹ بول رہی ہے. ادھر بیوی کی طرف دیکھتا ہے تو سوچتا ہے میری عزت کا معاملہ میں کیا کروں. عزیز مصر نے کہا یوسف تم کیوں خاموش کھڑے ہو، کچھ بولو نا، کہو کچھ. فرمانے لگے میں کیا کہوں، غریب ہوں، نادار ہوں، وطن میرا نہیں، قبیلہ میرا نہیں، خاندان نہیں، میرا کوئی نہیں سوائے میرے پروردگار کے، کیا بولوں، کچھ تو کہو. ادھر وہ کہتی ہے جی اس سے کیا پوچھنا ہے، اسے پھینکو جیل میں، او عذاب علیم، اس کو ایسا عذاب چکھاؤ جو یاد رکھے یہ میری عزت لوٹ رہا تھا، ڈاکہ ہمارے گھر کا نمک کھایا اور ہمارے حرام کر رہا تھا، یہ سزا دو اسے ایسی رگڑ مارو کہ یاد رکھے. یہ یوسف علیہ السلام کو بار بار کہتا عزیز مصر کچھ تو بولو، کچھ تو بتلاؤ، یہ کیا بک رہی ہے، تم بھی کچھ کہو. فرمانے لگے جب تم بار بار بلواتے ہو اور مجھے بولنے پہ مجبور کرتے ہو تو میرا تو دنیا میں خدا کے سوا کوئی نہیں. تیرے خاندان میں جو 3 دن کا پیدا شدہ بچہ ہو اسے لے آؤ، جس بچے کو پیدا ہوئے 3 دن گزرے ہو اسے لاؤ یہاں پہ. جتنے لوگ اکٹھے تھے کہنے لگے عقل ماری کی بچہ کیا کرے گا بھلا، ارے خود کہو جو کچھ تم نے کہنا ہے، یہ سچ کہتی ہے یا جھوٹ کہتی ہے تم بتاؤ. فرمایا میری بات کا کون وزن مانے گا، میں پردیسی ہوں، میرا یہاں کون ہے. انہوں نے کہا چلو ڈرامہ ہی صحیح، بچے کو لایا گیا. قرآن عزیز کہتا ہے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام نے بلا کر کے بچے کے سامنے کھڑے ہو گئے اور کہا تو اللہ کی مخلوق ہے، اس کا بندہ ہے، اللہ پاک کے فضل و کرم سے اس کے حکم سے اس مقدمے کا فیصلہ کر دے. ذرا سا بچہ یوں پوتڑے میں لیے کھڑی عورت، سارا مصر اکٹھا ہو رہا ہے. عجیب و غریب بات پر لوگوں کو اکٹھا ہونا ہی تھا کہ یوں سنا 3 دن کا بچہ بولے گا اور فیصلہ کرے گا. انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ معاملہ بچے کا نہیں، اصل معاملہ نبوت کا ہے. معاملہ اصل میں نبوت کا تھا، پیغمبر کا تھا، خلیل اللہ کے پوتے کا تھا، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کا تھا، یوسف علیہ السلام کی تاج نبوت کا مسئلہ تھا. سارا مصر مرد عورت کے ٹھٹ بندے کھڑے ہیں. آج بچہ بولے گا جی، 3 دن کا بچہ بولے گا. سیدنا یوسف علیہ السلام خاموش کھڑے ہیں. اللہ کی قدرت ہے، وہ شہید شاہد من اہلیہ، گواہ بول رہا ہے، کہتا ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبین. کرتا دیکھو، اگر پیچھے سے پھٹا ہوا ہے، اگر آگے سے پھٹا ہوا ہے تو یہ عورت سچی ہے، یوسف علیہ السلام جھوٹے ہیں. وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ. پھر یہ عورت جھوٹی ہے، یوسف علیہ السلام سچے ہیں. اب تازہ تو معاملہ ہی تھا، کچھ دیر تو ہوئی نہیں تھی. قرآن کہتا ہے فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، پیچھے سے دیکھا کرتا سارا پھٹا پڑا ہے. اور جھٹکے جو ہمارے دروازے پہ نکلنے نہیں دیتی تھی نا، کرتا پھٹا ہوا ہے. اور یوسف علیہ السلام کو گھبراہٹ کے عالم میں پتا بھی نہیں کہ میرا کرتا پھٹا ہے کہ نہیں. دیکھ لیا، سارا جہان حیران ہے. عورتیں دانتوں میں انگلی ڈال رہی ہیں، مرد پریشان ہے کہ اصل تو 3 دن کے بچے کا بولنا کمال ہے، اور بولنے کے بعد جو فیصلہ ہوا وہ کیسا 100% صحیح نکلا ہے. انوکھے جج نے فیصلہ سنا دیا، 3 دن کے بچے نے فیصلہ بھی سنایا، تمام لوگوں نے فیصلہ سنا. مگر تماشا دیکھو، پھر بھی یوسف علیہ السلام کو کہتے ہیں یوسف عارض عن ھذا،
اور یوسف کوئی بات نہیں، ایسی باتوں کی پرواہ نہیں کیا کرتے. وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ. اور زلیخا تو اپنے گناہوں کی معافی مانگ، تو بڑی گناہگار ہے. سارا ہیلا تیرا ہے، ساری ہیلا سازی تیری ہے، سارا مکر و فریب تیرا ہے. تماشا دیکھو، ساری دنیا کے سامنے سپریم کورٹ کے فیصلے لوگوں نے سنے ہوں گے، ہائی کورٹ کے فیصلے لوگوں نے سنے ہوں گے، سیشن جج کی عدالت کے فیصلے سنے ہوں گے. لوگوں 3 دن کے بچے نے بیٹھ کر کہیں فیصلے نہیں کیے. سیدنا یوسف علیہ السلام کا فیصلہ ہو جانے کے بعد بھی، بے گناہ ثابت کرنے کے بعد ہی، بے قصور ثابت کرنے کے بعد ہی جرم ثابت نہیں ہوا. گناہگار عزیز مصر کی بیوی ثابت ہو رہی ہے، مگر تماشا دیکھو، پکڑ کے یوسف علیہ السلام کو جیل خانے لے جا رہے ہیں. حکومت کی مشینری جائز ناجائز کو نہیں دیکھا کرتی، حرام و حلال کو نہیں دیکھا کرتی. طاقت کے نشے میں، حکومت کے نشے میں وہ بے گناہوں کو بھی جیلوں میں ڈال دیتے ہیں اور گناہگاروں کو باہر کہتے ہیں تم محلوں میں ہوا کھاتے پھرو. بے گناہ یوسف علیہ السلام جیل میں جا کر کے ڈال دیے. عزیز مصر کی بیوی محلات میں بیٹھی ہے، کوٹھی بنگلوں میں بیٹھ کر آرام سے چلاتی پھرتی ہے، چہل پہل کرتی پھرتی ہے. یوسف علیہ السلام کے بارے میں مصر کی عورتوں نے زلیخا کو شرمندہ کیا. تجھے شرم نہیں آتی تو ایک غلام کے پیچھے دوڑی پھرتی ہے. اس نے کہا آؤ میں تمہیں تماشا دکھاؤں گی. تمام عورتوں کی دعوت کر ڈالی. قرآن کریم پرانے قصے بیان کر کے تمہیں اپنے آپ کو سنبھلنے کے لیے کہتا ہے، تمہاری غیرت کو جھنجھوڑتا ہے، تمہاری اہمیت کو جھنجھوڑ کر کے کہتا ہے تم اپنے معاشرے کو صاف ستھرا رکھو، تم اپنی تباہی کو اور تم اپنی بربادی کو نہ آنے دو، تم اپنی آبادی کا احساس کرو. تم سوچ لیا کرو جرمدار کون ہے، بے گناہ کون ہے. سیدنا یوسف علیہ السلام کے پاس بٹھا کر کوٹڑی میں بند کر رکھا ہے. ان عورتوں کو جن کی دعوت کی ہے ان کے ہاتھوں میں سیب دے دیے اور چاقو دے دیے. انہوں نے کہا یہ فروٹ کھاؤ. فلما رأینہ اکبرنہ قطعن ایدیہم. اللہ پاک نے اتنا جمال دیا تھا، اتنا حسن بخشا تھا، تمام عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹنی شروع کر دی. ان عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹنے شروع کر دیے اور جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو کہنے لگی قلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم. جس وقت یوسف علیہ السلام کو پتا چلا زلیخا عورتوں کی دعوت کر رہی ہے، عزیز مصر کی بیوی دعوت کر رہی ہے، تو دل میں یہ سہارا لگایا تھا عورتوں سے شرم کھا کر باز آ جائے گی، ان کے مہنے سے گھبرا جائے گی، ان کے تانے سے گھبرا جائے گی. مگر قرآن کہتا ہے یوسف علیہ السلام کی امیدوں پہ پانی پھر گیا. وہ دیکھنے والی کہتی ہے یہ تو خدا کی قسم آدمی نہیں، ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم. یہ تو کوئی فرشتہ ہے، یہ آدمی ہے ہی نہیں. یوسف علیہ السلام کو کہنے لگی زلیخا او یوسف یہ بھی تیرا سہارا ٹوٹ گیا. جو سوچتا تھا میں تانے مینے سے گھبرا جاؤں گی، دنیا کی ملامت سے پریشان ہو جاؤں گی، میں تو تجھے آدمی سمجھتی ہوں، یہ تجھے فرشتہ کہتی ہے. پھر کہنے لگی یوسف بات سن، زندگی کا میلہ ہے، میں کوئی ویسی کیسی نہیں، بادشاہ کی بیگم ہوں. یاد رکھ
یا میری بات منظور کر لے یا پھر ساری زندگی جیل خانے میں رہنا پڑے گا. ڈراتی ہے، دھمکاتی ہے، رعب دیتی ہے، جو ہوگا وہ کروں گی. ساری عمر جیل خانے میں سڑ سڑ کے مر جائے گا، باہر کی ہوا کو ترس جائے گا. یا پھر آ جا، تخت شہنشاہی بھی تیرا، محل بھی تیرا، بنگلہ بھی تیرا، یہ ملک بھی تیرا، میں بھی تیری، سب کچھ تیرا، پر میری بات پہ آمادہ ہو جا. سیدنا یوسف علیہ السلام نے بار بار سن کر ایک ہی جواب دیا. فرمایا او عزیز مصر کی بیگم بات سن، تو مجھے جانتی نہیں میں کون ہوں، تجھے معلوم نہیں میں ساری مصیبت جھیلنے کے لیے تیار ہوں. میں اپنا آخری سانس تک جیل میں قید کاٹنے کے لیے تیار ہوں. رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ. احب السجن، میں اپنے ساری زندگی جیل خانے میں قربان کر دوں گا. میں جیل خانے کو محبوب بنا لوں گا. میں جیل خانہ کاٹتا کاٹتا دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا، یہاں تک کہ میری عمر ختم ہو جائے. یاد رکھ میں نبوت کے دامن پہ داغ نہیں آنے دوں گا. احب السجن، میں جیل کو محبوب بنا لوں گا. مما یدعوننی الیہ، میں بدماشی کی طرف نہیں آ سکتا، میں بدکاری کی طرف نہیں آ سکتا، میں کسی کی امانت میں خیانت نہیں کر سکتا، میں کسی کی آبرو پہ ڈاکہ نہیں ڈال سکتا. اور واسطہ خدا کا تو میری آبرو پہ ڈاکہ نہ ڈال. ثم بدا لهم من بعد ما رأى، پھر اس کے بعد دیکھنا ساری عمر حتی. اچھا پھر یوسف یاد رکھنا، جب تک میں زندہ ہوں جیل سے باہر نہیں آ سکے گا. اندازہ لگاؤ، اللہ کا پیغمبر ہے، پیغمبر کا بیٹا ہے، پیغمبر کا پوتا ہے، بغیر کسی وجہ کے جیل میں پڑا ہے. کیا کلیجے پہ بیتی ہوگی، کیا جگر پہ بیتی ہوگی سیدنا یوسف علیہ السلام کی. اللہ میاں سنا رہے ہیں، بتلا رہے ہیں قرآن کریم میں ان واقعات کو ذکر کر کے. لوگوں تم کسی کی چمک پہ مر جاتے ہو، کسی کی دھمک پہ مر جاتے ہو، کسی کے لباس پہ مر جاتے ہو، کسی کے ٹوٹکے پہ مر جاتے ہو، کسی کے ٹونے پہ مر جاتے ہو، کسی کی سوبدہ بازی پہ مر جاتے ہو. اور تم کیا ہو؟ میری نبوت جیل میں ہے، جب تک میں نہ نکالوں نکالنے والا کوئی. تیرا اعتقاد تو یہ ہے نا، اگر ذرا سا کام کسی کے نام لینے سے ہو گیا عمر بھر کے لیے تیرا حاجت روا اور مشکل کشا بن گیا. کرنا خدا نے ہے. اگر تیری مرادوں کو پیر پوری کرتا ہے، فقیر پوری کرتا ہے، مزار والا پوری کرتا ہے، تو پھر یہ کروڑوں ہندو ان کی مرادوں کو پیپل پوری کرتا ہے، بڑ پوری کرتا ہے، جانڈ پوری کرتا ہے، مندر پوری کرتا ہے، گنگا کا پانی ان کی مرادوں کو پوری کرتا ہے. وہ بھی تو یہی کہتے ہیں کہ خدا نے ان کو اپنا بنا لیا، یہ خدا کے دیوتا ہیں. سمجھ نہیں آتی. اگر ہندو پانی کی پوجا کرے تو کافر، ہندو اگر پیپل کی پوجا کرے تو کافر، ہندو اگر بڑ کی پوجا کرے تو کافر، ہندو اگر مندر بنا کر اس میں ٹلی کھڑکائے تو کافر، ہندو اس میں بت رکھ کر اس کو سجدہ کرے تو کافر. اور تجھے کھلی اجازت ہے ڈنڈیوں کو پوجتا پھر، جالوں کو پوجتا پھر، پیپل اور بڑ کو پوجتا پھر، کھوئیوں اور دریاؤں کے پانی کو پوجتا پھر، سورج اور چاند کو پوجتا پھر، کسی پیر کی قبر کو پوجتا پھر. تیرے لیے کھلی چھٹی ہے. کچھ انصاف کرو اپنے لیے، خدا بھی کیا کہتا ہوگا.
तेरी बीवी है, तू खामिंद है, तेरा भाई होगा वो उसके कपड़े धो सकती है, वो उसको खाना पका करके दे सकती है, तेरा कितने ही जिगरी दोस्त हो, रिश्तेदार हो, खाना पकाएगी, बिस्तर बिछा देगी, खाना पका करके दे देगी, कपड़े धो देगी, चाय बनाएगी, अच्छे खाने पका करके दे देगी, तू बड़ा खुश होगा। मेरे दोस्त की खिदमत की है, मेरे रिश्तेदार की खिदमत की है, मेरी इज्जत का साथ दिया है। अगर तुझे ये पता चल जाए कि आंख मिलाई है तो तू या खत्म हो जाएगा या उसे खत्म कर देगा। क्यों? तू कहेगा खाना और चीज है, पीना और चीज है, कपड़े बिछाना धोना और चीज है, खातिर तवाज़ो और चीज है, लेकिन तेरी इज्जत, तेरी आबरू, तेरा बदन ये मेरा हक है, मेरे सिवा तेरी आंख किसी को ना देखे। और तू तो ये चाहता है, खुदा ये नहीं चाहता कि खाए मेरा, पिए मेरा, पहने मेरा, जवानी मैंने दी, औलाद मैंने दी, तंदुरुस्ती मैंने दी, और सजदा गैर को करे। खुदा को गुस्सा नहीं आता? जनाजे की नमाज पढ़ते, जनाजा वली का या गौस का या कुतब का या अब्दाल का, मोमिन का, मुसलमान का, जनाजा सहाबी का क्यों ना हो, जनाजा ताबा ताबीन का क्यों ना हो, जनाजा वली का हो, मुजतहिद का हो, मुजद्दद का हो, पीरानी पीर रहीमहुल्लाह का जनाजा हो, शेख अब्दुल कादिर रहीमहुल्लाह का जनाजा क्यों ना हो, खाजिब ख्वाजा बाकी बिल्ला का जनाजा क्यों ना हो, बहाउल हक ज़करिया मुल्तानी रहीमहुल्लाह का जनाजा क्यों ना हो, शाहरुख ने आलम रहीमहुल्लाह का जनाजा क्यों ना हो। फरमाया मेरे बंदे जनाजे की नमाज पढ़। इलाही क्या पढ़ूं? फरमाया अल्लाहु अकबर कह के नियत बांध ले। सुबहानक अल्लाह पढ़ सकता है, दुरूद शरीफ पढ़ सकता है, उसके लिए दुआ पढ़ सकता है, दुआया कलिमात पढ़ सकता है। इलाही रुको, दुरूद शरीफ पढ़, सुभानक अल्लाहुम्मा पढ़, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि हय्यिना व मय्यितिना पढ़, अल्लाहुम्मा जालहु लना जाल हालना पढ़, रब्बना आतिना फिद दुनिया पढ़, और दुआया कलिमात पढ़। इलाही है तो इसका भी नाम नमाज। नमाज में मैं तो जुमे में सजदे किया करता हूँ, मैं तो असर की नमाज में रुकू सजदा करता हूँ, मगरिब इशा फजर की नमाज में सजदा करता हूँ, तहज्जुद इशराक की नमाज में सजदा करता हूँ, चाश तवाबीन की नमाज में सजदा करता हूँ, तहियतुल वुजू की नमाज में सजदा करता हूँ, ईदैन की नमाज में सजदा करता हूँ। फरमाया ठीक है, वो नमाजें मेरी है और ये भी दुआ तो मुझसे हो रही है, मगर सामने अब्दाल रखा हुआ है, सामने जनाजा कुतब का है, सामने जनाजा गौस का रखा हुआ है, सामने जनाजा पीराने पीर का। खबरदार अगर सर झुकाया, रुकू नहीं करना, सजदा नहीं करना। अल्लाह मियां बेनियाज है, आलिमुल गैब है, जानता था कि ये लोग अगर नमाज जनाजे में सजदा करा दिया तो यहीं से दलील पकड़ के बैठ जाएंगे। फरमाया झुकना नहीं, नियत खड़े होके बांध और खड़े खड़े सलाम फेर के एक तरफ हट जा। ए अल्लाह के नबी, हमें ऐसी नमाज जनाजा सिखा जो बैठ के सलाम फेरे। फरमाया खबरदार, खड़े खड़े पढ़ो और खड़े खड़े सलाम फेर दो, रुकू नहीं करना, सजदा नहीं करना। कितने बड़े वली का जनाजा क्यों ना हो, इलाही सजदा नहीं करने देता। फरमाया हाँ, शिरक की बीमारी न लोगों में पड़ जाए। ये तेरा सर मेरे लिए है, मैं तेरे लिए हूं, ये तेरी पेशानी, ये तेरा माथा मेरी चौखट के सिवा और कहीं ना झुकने पाए। अब अल्लाह मियां पूछता है कि जब वली का, कुतब का, गौस का जनाजा सामने रखा हुआ था तो मैंने झुकने न दिया, और जब वो 4 गज जमीन के अंदर चला गया अब सजदे करता फिरता है, तेरी मर्जी है। आंखों के सामने था तो मैंने नहीं सजदा करने दिया, रुकू ना करने दिया, और अब जब वो 4 गज जमीन के अंदर चला गया अब सजदे के काबिल हो गया।
فرمایا عقل کر، کچھ اپنی عقل کا علاج کر. تو خداوند کریم نبوت کی واقعہ سنا کر کے بتلا رہے ہیں، اے میرے یوسف گھبرانا، یہ تمام چیزیں آنی جانی ہوتی ہیں، نبوت کا بڑا حوصلہ ہے. کہنے لگی او یوسف جیل خانے میں سڑ کے مر جائے گا. فرمانے لگی جا مجھے جیل خانہ محبوب ہے، احب السجن مما یدعوننی الیہ، میں جیل خانہ منظور کرتا ہوں، میں قید منظور کرتا ہوں. اللہ میاں تمہیں بھی تو کبھی پوچھے گا، او ظالمہ کم سے کم مقدمہ نہ چلایا ہوتا، جج نہ بٹھایا ہوتا، فیصلہ نہ کرایا ہوتا. تم نے سب کچھ کرنے کے بعد جب مجھے جیل میں ڈالا تو تکلیف ہو رہی ہے. اور قرآن کریم نے یہ بھی بتا دیا کہ بادشاہوں کی عادت ہوا کرتی ہے، اپنے عیبوں پہ پردہ ڈالا کرتے ہیں. اپنی گھر والی کا عیب لوگوں کے سامنے کیسے ظاہر کرے کہ یہ فریفتہ ہوئی پھرتی ہے، یہ دیوانی ہوئی پھرتی ہے. پیغمبر کو جیل میں ڈال دیا اپنی آبرو بچانے کے لیے. سیدنا یوسف علیہ السلام جیل میں پڑے ہیں، دو قیدی اور بھی ساتھ رہتے ہیں. انہوں نے خواب دیکھا، ایک نے یہ دیکھا کہ میں شراب نچوڑ کر اپنے بادشاہ کو پلا رہا ہوں، دوسرے نے خواب دیکھا کہ میرے سر پہ روٹیوں کا ٹوکرا رکھا ہوا ہے، پرندے اس میں سے ٹوکریاں اٹھا کر کے لے جا رہے ہیں. قرآن کریم کی آیتوں کا ترجمہ ہے یہ، انی ارانی آسر خمرا. ایک نے خواب دیکھا میں اپنے بادشاہوں کو گلاس بھر کے شراب پلا رہا ہوں. وقال الآخر انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا تاکل الطیر منہ نبئنا بتاویلی انا نراک من المحسنین. اے یوسف تو بڑا نیک آدمی معلوم ہوتا ہے، تو بڑا حسین و جمیل ہے، کیا کہنا تیرے حسن و جمال کا، تیری تقوی اور پرہیزگاری کا. ان غریبوں کو کیا پتا کہ یہ تو پیغمبر ہے کہ ہم نے خواب دیکھا ہے، ہمارے خواب کی تعبیر تو بتا. فرمایا یاد رکھو یہ جو شراب پلانے والا خواب دیکھنے والا ہے یہ تو رہا ہو کے جائے گا اور بادشاہ کے گھر میں اس کو نوکری ملے گی اور یہ اسے شراب پلایا کرے گا. اور جس نے خواب دیکھا کہ میرے سر پہ روٹیوں کا ٹوکرا رکھا ہوا ہے اور پرندے اٹھا کر کے لے جا رہے ہیں، اس کو پھانسی لگے گی، اس کے سر کے اندر سے بوٹیاں نوچ کر پرندے لے جائیں گے. میں نے عرض کیا تھا پچھلے جمعے کو، من تعویل الاحادیث، خداوند کریم فرماتے ہیں میں نے یوسف علیہ السلام کو خواب کی تعبیر کا بہت بڑا علم دیا تھا. خدا کہتا میں نے دیا تھا، یوسف علیہ السلام کہیں اور سے اٹھا کر کے نہیں لائے، میں نے علم دیا تھا. اب وہ دونوں وہاں سے نکلے، ایک کو پھانسی ہو گئی اور ایک جب نکلنے لگا تو خواب سے یہ پتہ تو چل گیا تھا کہ یہ بادشاہ کے قریب رہا کرے گا. ہائے لوگوں، مصیبتیں آدمی کو توڑ دیا کرتی ہے، جس پہ مصیبت پڑتی ہے وہی جانتا ہے. حوادثات کے تھپیڑے انسان کو مجبور کر دیتے ہیں، کبھی کبھی کچھ گھبرا بھی جاتا ہے. جب مصیبت پہ مصیبت آیا کرتی ہے نا پھر خدا ہی سنبھالا دے تو آدمی سنبھلتا ہے، ورنہ ڈوبتا چلا جاتا ہے. سیدنا یوسف علیہ السلام نے اتنا سا اس کو کہہ ڈالا، فرمایا او جانے والے اذکرنی عند ربک. پیغمبر کو توحید سے بڑا پیار ہوتا ہے. جب دیکھا نا کہ ان کو تعبیر پوچھنے کا مجھ سے مطلب پڑ گیا، فرمایا تعبیر پھر بتاؤں گا، پہلے میری بات سنو، پہلے میری بات سنو. فرمایا یا صاحب السجن
اور میرے جیل کے ساتھیوں اور میری قید کے ساتھیوں اور میری کوٹڑی کے ساتھیوں، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ اندازہ لگاؤ، انہوں نے خواب کی تعبیر پوچھی، یوسف علیہ السلام توحید سکھا رہے ہیں۔ فرمایا یاد رکھو، جو بھی کوئی پتا حرکت نہیں کر سکتا، کوئی ذرہ حرکت نہیں کر سکتا، پانی کا قطرہ نہیں حرکت کر سکتا جب تک اس مالک کے کائنات کا حکم نہ ہو جائے۔ اذکرنی عند ربک، اپنے بادشاہ سے کبھی میرا ذکر تو کرنا، ظالمہ بے گناہ ثابت کر کے جیل میں ڈالا ہوا ہے، جرم تیری بیوی کا، قصور عورتوں کا، جیل میں کاٹوں، عورتیں ہوا بھاگتی پھرتی ہے، بنگلور کوٹھی اور محلوں میں دندناتی پھرتی ہے، میں بے گناہ، میں بے قصور، میں یہاں پر بے خطا پڑا ہوا ہوں۔ اذکرنی عند ربک، اور کبھی کسی بات کو چلا کر میرا ذکر تو کرنا۔ تمہیں کیا پتا ہے، نبی کی چھوٹی سی بات کو بھی اللہ پکڑتا ہے، نمائندہ ہے نا خدا کا۔ فرمایا او میرے یوسف، گھر والوں نے مارا، کنویں میں پھینک کے چلے گئے، قافلے والوں نے نکال کے ٹکوں میں بیچ دیا، عزیز مصر کی بیوی نے جال ڈالا آبرو لوٹنے کا، جیل خانے میں ڈال رکھا ہے، اور پھر عدالت بٹھائی، فیصلہ ہوا، پھر بھی جیل میں انہوں نے ڈال رکھا ہے۔ او میرے یوسف، ظالموں کے سامنے فریاد کیوں کی؟ مجھے بھی تو پتا ہے کہ آپ جیل میں ہیں، جس نے جیل میں ڈالا اپنی آبرو کو بچانے کے لیے اسی کے سامنے پھر فریاد کرتے ہو۔ پتا چلا کہ ظالم کے سامنے فریاد کرنا بھی گناہ عظیم ہے، اور اس پر فریاد کا اثر بھی کچھ نہیں ہو سکتا۔ نبی کی خداوند کریم، حالانکہ یہ کوئی گناہ کی بات نہیں تھی، آج ہم تو خدا جانے کتنے واسطے بنائے پھرتے ہیں، کتنے ہم نے واسطے ڈال رکھے ہیں، کتنے ہم نے طریقے بنا رکھے ہیں اللہ میاں تک جانے کے لیے۔ اللہ میاں ناراض ہو گیا، اور میرے یوسف تم جیل میں ہو، میں عرش پہ ہوں، میں دیکھ رہا ہوں، ہر جگہ سے تمہاری حفاظت کر رہا ہوں، تم نے بادشاہ کو فریاد کیوں کی؟ جاؤ، 7 برس تک میں تمہاری قید اور بڑھاتا ہوں۔ کسی غیر کو سجدہ نہیں کیا، کسی غیر کے سامنے دامن نہیں پھیلایا، جھولی نہیں پھیلائی، صرف اتنی سی بات کہی ہے، اذکرنی عند ربک، ذرا ذکر تو کرنا، کبھی شراب پلاتے پلوتے اٹھتے بیٹھتے بات چلا کر کے کبھی میرا ذکر تو کر دینا۔ آواز آئی او میرے یوسف، میں عرش پہ تیرا ہر وقت ذکر کرتا ہوں، تو اپنا ذکر ظالم کی مجلس میں کیوں کراتا ہے؟ نبی میرا ہو، پیغمبر میرا ہو، میں نے تجھے بھیجا ہے ان کے سامنے۔ فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانُ فَلَبِثَ بِالسِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، اس ملازم کو اللہ میاں کہتے ہیں شیطان نے بلا دیا، 7 برس پھر ہو گئے جیل میں پڑے پڑے۔ عزیز مصر نے خواب دیکھا کہ 7 گائے پتلی دبلی لاغر بڑی کمزور ہیں، چل بھی نہیں سکتی، اور 7 گائے بڑی موٹی فربی تکڑی ہیں، اور وہ ان مریل گاؤں کو، وہ ان پتلی گائے جو ہیں ان کو کھا رہی ہیں۔ عزیز مصر نے یہ خواب دیکھا۔ محمد بن سیرین رحمہ اللہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، خواب کی تعبیر کے بارے میں وہ بہت مشہور تھے۔ ان کے زمانے میں کسی نے خواب دیکھا کہ میں آ کے کہنے لگا حضرت میں نے خواب دیکھا ہے، خواب میں سفید سفید انڈے کھاتا ہوں۔ اچھا بیٹھ جا، اور چپکے سے ایک آدمی کو اشارہ کیا کہ پولیس والے کو بلا کے لاؤ۔ وہ سپاہی آگے انہوں نے کہا پکڑ کے لے جاؤ اسے۔ کہنے لگا حضرت یہ خوب رہی، آیا خواب پوچھنے تھا، اور ہتکڑی مجھے لگی ہوئی ہے، آپ کے دربار سے ہتکڑی لگ کے چل رہی ہے۔ فرمایا خواب یوں ہی نہیں دیکھا، کفن چراتا ہے مردوں کے، کفن اتارتا ہے۔ محمد بن سیرین کے پاس ایک اور آدمی آیا اور کہنے لگا حضرت
سردی کبھی کبھی خواب کی تعبیر موسم کے اعتبار سے بھی ہوتی ہے. کہنے لگا حضرت میں نے خواب دیکھا, سردی کا موسم تھا, میری چارپائی کے نیچے آگ جل رہی ہے. فرمایا کھود کے دیکھ خزانہ ملے گا. چنانچہ اس نے زمین کھودی تو نیچے سے سونا ملا. اور گرمی کے موسم میں ایک شخص نے خواب دیکھا کہ میری چارپائی کے نیچے آگ جل رہی ہے, تو محمد بن سیرین رحمہ اللہ نے فرمایا جلدی کر بال بچہ باہر نکال لے, مکان گرنے والا ہے. چنانچہ اس نے نکالا تو دھڑام سے مکان گر گیا. امام ابو حنیفہ سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ, ان کے زمانے میں ایک آدمی نے خواب دیکھا, نعوذ باللہ نعوذ باللہ, ایک آدمی نے خواب دیکھا نعوذ باللہ کہ میں قرآن کریم پہ نعوذ باللہ پیشاب کرتا ہوں. بڑا رویا, الہی میں ایسا شقی القلب بنوں گا, ایسا سنگ دل بنوں گا, اتنا کمینہ بن جاؤں گا, میں ایسا لانتی بنوں گا کہ یہ کام بھی کرنے لگوں گا. یہ میں نے کیا دیکھا ہے. روئے بیچارہ, روئے بیچارہ. امام ابو حنیفہ کی خدمت میں حاضر ہوا رحمہ اللہ, اور زبان سے کہہ نہ سکے, روتے روتے اس کا دم نکل آ جائے. بڑی مشکل سے ذکر کیا تو امام صاحب فرمانے لگے خاموش ہو جا, رو نہ, تجھے مبارک ہو, تجھے مبارک ہو. پوچھا کہ اسی رات میں تو اپنی بیوی کے پاس گیا تھا کہ جی ہاں. فرمایا پروردگار عالم آج کے نطفے سے ایک لڑکا تجھے عطا کرے گا, اور اشارہ اس طرف ہے کہ وہ قرآن کریم کا حافظ بنے گا. تو جب پریشان بادشاہ بیٹھا تھا, وہی ملازم جو یوسف علیہ السلام کے پاس قید کاٹ کے آیا تھا, بادشاہ کو کہنے لگا کیسی طبیعت ہے کہ میں بڑا حیران ہوں, بہت مضطرب اور سرگرداں ہوں, بڑا پریشان ہوں, میں نے خواب دیکھا اس کی تعبیر بتانے والا کوئی نہیں. کہنے لگا اوہو لو جی مدت گزر گئی, ہائے 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 ہائے, میں جیل میں تھا نا جی, میری کوٹڑی میں ایک قیدی تھا, ہم نے خواب دیکھا تھا, اس نے تعبیر بتائی, رب ذوالجلال کی قسم لفظ بلفظ وہی ہوا جو اس نے بتایا تھا. بہترین تعبیر جاننے والا تیرے جیل خانے میں قیدی موجود ہے. بادشاہ سٹ پٹایا, کہنے لگا اس کا نام کیا ہے. انہوں نے کہا جی نام کیا بتاؤں, شکل پوچھو تو بتا نہیں سکتا, جمال پوچھو تو بیان نہیں کر سکتا, ہاں کمال پوچھو تو بتا نہیں سکتا. بہت خوبصورت آدمی ہے, جیل میں روشنی رہتی ہے اس کے حسن و جمال کی وجہ سے. اس نے کہا نام تو لے. کہنے لگا اس کا نام یوسف ہے. پسینے آ گئے ماتھے پہ کہ بلے بلے میرے گھر میں آگ لگا دی. ایسے کا نام لیا جس کو نکالنا بھی میرے لیے بڑا مشکل ہے. ہم نے تو اپنی آبرو پہ ہاتھ پھیرا تھا, ہم نے تو اس کی عزت پہ ڈاکہ ڈالا تھا, ہم نے تو بے گناہ ثابت کر کے جیل میں ڈالا ہوا ہے. یہ تو میری بیوی کا مسئلہ سامنے آئے گا لوگوں کے. دیکھ لو جی ہم نے پتہ بتا دیا آپ کو, تعبیر اب تعبیر بتائے گا آپ کو 16 نے. سیدنا یوسف علیہ السلام کے پاس اطلاع بھیجی, چلو جی آپ کو بادشاہ نے بلایا ہے. اللہ اللہ, میرے تیرے جیسا ہوتا نا کپڑے بھی نہ چکدا. اچھا جی سبحان اللہ سبحان اللہ بسم اللہ بسم اللہ, بادشاہ نے بلایا. بلے 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 بھاگ پڑتے. نبی کا بڑا حوصلہ ہوتا ہے. فرمایا کیوں, بادشاہ کو کیا تکلیف ہوئی. 14 سال گزر گئے بے گناہ ہو کر جیل میں قید کاٹتے ہوئے, آج میری بادشاہ کو کیا ضرورت پڑ گئی. اطلاع دینے جو گیا تھا نا بلانے کی, اس نے کہا بادشاہ نے خواب دیکھا ہے, اس کی تعبیر پوچھنا چاہتا ہے. فرمایا ہاں وقت آ گیا. فرمایا ماشاء اللہ سبحان اللہ. امید آپ لوگوں کو بیان اچھا لگا ہوگا. چینل کو سبسکرائب کرے, ویڈیو کو شیئر کرے. السلام علیکم دوستو, ملتے ہیں اگلی ویڈیو.